वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है काशिफ? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम है। आप सुनाएँ? वेलकम, थैंक यू। हुँ, बॉक्सिंग में जो है हैदराबाद की मेरी पैदाइश है, तो वहाँ पर एक दोस्त होता था मोहम्मद अली, वो मैकेनिक का काम कर रहा होता था, मैं साथ में हमारी जो है ना वर्कशॉप थी, उस पर मैं काम करता था, तो एक दिन उसने मुझे आके कहा कि मेरी बॉक्सिंग की फाइट है, चलो देखने चलते हैं। मैंने कहा यार बॉक्सिंग तो अमेरिका में होती है, कहता नहीं, नहीं यहाँ भी होती है। तो फिर वहाँ पे वो मुझे ले गया अपनी फाइट पे, मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलता था पहले। तो वो मुझे ले गया अपनी फाइट में और मैंने देखी फाइट तो मैंने कहा यार मुझे भी खेलनी है फाइट, बॉक्सिंग खेलनी है। फिर वो उस दिन से ये 89 की बात है। मुझे महीना वगैरह याद नहीं, लेकिन 89 की बात है तो वहाँ से फिर शुरू की और उसके बाद जो है उनके वालिद साहब जो थे ट्रेनर थे, उनके पास क्लब भी नहीं था उस वक़्त। तो हम लोग जो है बस आगे-पीछे इधर-उधर कहीं न कहीं ट्रेनिंग कर लिया करते थे। कभी लतीफ़ाबाद चले जाते थे, वहाँ पे फ़कीरा उस्ताद होते थे, उनके पास क्लब था, उनके पास चले जाते थे। इसी तरह जो है कुछ और क्लब्स थे, वहाँ भी जाके ट्रेनिंग करते थे। फिर वहाँ से हम लोग शिफ्ट हो गए कोयटा। कोयटा में जब आए तो वहाँ पर मैं उस्ताद मोहम्मद काकड़ के पास आया, जो बाबा बॉक्सिंग के नाम से वहाँ बाबा स्पोर्ट्स के नाम से माशाल्लाह मशहूर हैं और काफ़ी साल उन्होंने बॉक्सिंग में बड़े अच्छे-अच्छे बॉक्सर दिए उन्होंने पाकिस्तान को। मैं उनका क्लब जॉइन किया तो उन्होंने ब काफ़ी मेहनत की मुझ पर, वहाँ मैं ट्रेनिंग करता रहा। उसके बाद फिर मैं 93 में मैं जो है कराची आ गया। हमारी फैमिली पूरी मूव हो गई कराची। वहाँ पर मैं उस्ताद जान बलोच जो खुद ओलंपियन बॉक्सर थे, एशियन चैंपियन थे और पाकिस्तान के नेशनल कोच भी थे। तो उनके पास मैं क्लब जॉइन किया। वहाँ से मैं जो है ऑल पाकिस्तान पहला जो है खेलने गया सिंध की तरफ से लाहौर में 1993 में। तो वो वहाँ मैं गोल्ड हुआ और वहाँ पे मेजर रशीद साहब थे। तो उन्होंने मुझे कैंप के लिए सेलेक्ट किया। पाकिस्तान कैंप में आया 93 में जो एक कराची में ही था वो कैंप। तो वहाँ पर मैं कैंप में रहा, फिर वहाँ से जो है पाकिस्तान टीम में आया और फिर जो है ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड और दूसरे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स थे जो खेलते-खेलते ओलंपिक वगैरह खेला, कॉमनवेल्थ गेम खेला। तो इस तरह जो है फिर मैं 99 में हुसैन शाह जो पाकिस्तान के वाहिद ओलंपियन मेडलिस्ट हैं, उनके थ्रू मैं जापान गया। प्रोफ़ेशनल मुझे बड़ा शौक था खेलने का, तो प्रोफ़ेशनल खेलने के लिए मैं 99 में जापान चला गया। वहाँ पे जापान में पहली प्रोफ़ेशनल फ़ाइट खेली, 2-3 फ़ाइटें मैंने वहाँ खेली, उसके बाद मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में खेलता रहा और फिर उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूज़ीलैंड आया और कुछ ममालिक गया, फिर उसके बाद मैं सेटल हो गया न्यूज़ीलैंड में। तो आजकल जो है मैं मेलबर्न आया हूँ। मेलबर्न में जो है मैं यहाँ पे काम वगैरह कर रहा हूँ फिलहाल और साथ-साथ जो है पाकिस्तान में प्रोफ़ेशनल बॉक्सिंग का भी जो है शुरुआत की है 2017 से पीबीसी की सूरत में। तो आज हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी जो है बॉक्सर्स हैं, काफ़ी मेल, फीमेल हमारे वर्ल्ड रैंकिंग में आ गए हैं। तो ये आजकल जो है ना चल रहा है। फिलहाल सारी तवज्जो जो है वही पाकिस्तान बॉक्सिंग में जो प्रोफ़ेशनल में हो रही है वही उसी पर है। जी। मैं एक्चुअली क्रिकेट जब मैं खेलता था तो मैं पढ़ता था गवर्नमेंट हाई स्कूल हैदराबाद में जो था, वहाँ पर मैं पढ़ रहा था। तो वहाँ पर जो एक दफ़ा सिलेक्शन हुई क्रिकेट टीम की तो मुझे जो है वो ट्राई के लिए जब वो सिलेक्शन के लिए मुझे बुलाया गया, ट्रायल में तो मैं जो है ना मैं ज़्यादातर खेलता था ताकत से। तो पहली बॉल वो लड़के ने कराई, मैंने वो बाउंड्री से बाहर फेंक दी, दूसरी फेंक दी तो हमारे टीचर साहब थे, उन्होंने कहा, "क्या कर रहे हो तुम? चलो, उतारो पैड वगैरह, बल्ला छोड़ो, ब निकलो बाहर।" तो उन्होंने मुझे फ़ारिग कर दिया। तो मैं टीम में उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया मुझे। तो हमारी जो टीम की पूरी टीम थी, हमारे टीम कैप्टन तक बड़ा सरप्राइज़ था कि यार आप टीम में नहीं हो।
میں نے کہا دیکھ لیں. خیر پھر اس کے بعد آم، حیدرآباد میں ایک گراؤنڈ ہوتا تھا میرے ذہن سے، شاید ڈی سی ٹی گراؤنڈ نام تھا. وہاں پہ میچ ہوتے تھے تو وہاں پہ بہت ساری ٹیمیں کھیل رہی تھی. تو وہاں پہ ایک اسکول کا میچ بھی ہو رہا تھا اور میں ساتھ ہی والی پچ پہ ہم لوگ کھیل رہے تھے. پچ تو نہیں ہوتی تھی، بس گراؤنڈ تھا، اس میں بس وکٹیں لگا کے وہی پچ بن جاتی تھی. تو وہاں میں کھیل رہا تھا اور اس دن میں اچھا کھیل رہا تھا. میں جو ہے چھکے چھکے لگا رہا تھا. تو وہ جو سلیکٹر صاحب تھے وہ آئے میرے پاس اسکول کے، بولا تم گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی میں پڑھتا ہوں. کہتا تم سلیکشن کے لیے آئے تھے؟ میں نے کہا جی آیا تھا ٹرائل میں. تو آپ نے سلیکٹ نہیں کیا. بولا تم ٹیم میں کھیلو گے اب. میں نے میں نے منع کر دیا. وہ مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس لے گئے. وہاں جب اسکول میں جب منڈے یا ٹیوزڈے ہم جب اسکول کھلے تو وہ مجھے لے گئے. میں نے منع کر دیا تھا میں نہیں کھیلوں گا، تو وہ مجھے لے گئے ان کے پاس. بولا اس کو جو ہے نا، ہیڈ ماسٹر صاحب بھی بڑے اچھے انسان تھے، انہوں نے بھی کہا مجھے، لیکن میں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا بس پتہ نہیں ضد سی ہو گئی تھی کیا، میں نہیں کیا. پھر میں نے اسکول کے لیے نہیں کھیلا ہے. تو باکسنگ جو ہے نا، اس وقت میں باکسنگ پھر نیا نیا تھا. نہیں نہیں، میری جب کرکٹ جب میں کھیل رہا تھا تو اس وقت تو میرا شادی وغیرہ کا کچھ نہیں ہوا تھا. میرا شادی جو ہے یہ وہ اولمپک کے بعد ہوئی ہے. اولمپک 96 کے بعد میری شادی 97 میں ہوئی ہے. تو بالکل میرے پسند کی شادی تھی. وہ میرے ماں باپ نے کرائی تھی، ارینج میرج تھی، بچپن سے ہماری جو ہے ہوئی تھی، لیکن میری پسند کی آف کورس. کیونکہ میں دیکھا ہوا تھا، دنیا میں گھوما پھرا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ جو پیرنٹس نے کر لیا ہے، ایک ہمارا خاندانی جو ہوتا ہے کلچر، اور ایک رسپیکٹ ہوتا ہے اپنے ایلڈرس کے لیے، تو وہ تو کرنا تھا. اور میں خوش ہوں، اللہ کا کرم ہے، بہت خوش ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ میں خوش ہوں بالکل. اس پر کوئی مجھے اعتراض یا ریگریٹ نہیں ہے. میں الحمدللہ خوش ہوں. میرے کچھ دوست تھے جب میں امیچر کھیلتا تھا. تو ایک تو آم، جب میں ابا کے ساتھ جو ویلڈنگ کا کام کرتا تھا، وہاں پہ میں ہتھوڑا بڑا شوق سے، ایک گلینڈر مشین اور ہتھوڑا، یہ میں بڑے شوق سے چلاتا تھا. بڑے والا جو ودان کہتے ہیں جس کو، وہ میں بڑے شوق سے چلاتا تھا. تو میرا جو ہے ہاتھ ہیوی تھا، ہیوی ہینڈڈ تھا، میرے کافی ناک آؤٹ تھے. تو وہاں پہ مجھے کچھ دوست تھے باکسنگ کے، وہ مجھے کہتے تھے کہ تم جو ہے نا پروفیشنل کے لیے پیدا ہوئے، پروفیشنل کھیلو. تو اس میں اسپیشلی وہ زاہد بلوچ تھا حیدرآباد کا، خاوردین تھا کراچی کا، جو شاہر آفریدی جو ہمارے پی بی سی کے چیمپئن ہیں، اس کے والد صاحب. یہ مجھے کہتے تھے کہ یار پروفیشنل. خالد بھائی تھے، خالق بھائی، وہ پروفیشنل کھیل چکے تھے 2 فائٹیں پاکستان کے، وہ کہ چیمپئن بھی رہے کافی عرصے، بڑے اچھے باکسر تھے. تو میرے اسپارنگ پارٹنر تھے. پھر وہ کہتے تھے کہ پروفیشنل اچھی باکسنگ، اس طرح وغیرہ باتیں کرتے. تو مجھے وہاں سے شوق ہوا. میں نے کہا چلیں باکسنگ تو کھیل ہی رہے ہیں، اللہ مالک کے جب موقع ملے گا. تو وہاں پہ کوئی پروفیشنل باکسنگ کا کوئی ایسا تھا نہیں. پھر ایمیچر میں بھی آپ کی جابس تھیں، لیکن بس ایک وہ آپ کو، ایون اگر آپ اولمپک چیمپئن ہو جاتے ہیں تو آگے آپ کے پاس جو ہے نا کچھ کرنے کے لیے کچھ ٹارگیٹ نہیں رہتا ہے. تو یوزولی کیا ہوتا ہے کہ ورلڈ میں جب اچھے باکسر اولمپک وغیرہ کھیل لیتے ہیں، کامن ویلتھ گیمز ہو گئے، دنیا کے بڑے جو ایونٹس ہوتے ہیں ایمیچر کے، وہ کھیل کے اس کے بعد پھر ایک اگلا جو اسٹیپ آتا ہے وہ پروفیشنل کا آتا ہے. وہ کھیلنا چاہتے ہیں لوگ. اس میں مجھے حسین شاہ صاحب تھے پاکستان کے، جو میڈلسٹ باکسر ہیں اولمپک کے. تو ان سے جو ہے نا رابطہ ہوا. استاد علی بخش تھے ہمارے پاکستان کے ایس سی کے، جو وہ کوچ بھی رہے، پھر اس کے بعد وہ پاکستان ٹیم کے بھی نیشنل کوچ رہے. ان کے تھرو رابطہ ہوا کہ پروفیشنل کھیلنے کے لیے. تو انہوں نے ہمیں جاپان بلوایا. اور کیونکہ پاکستان میں کوئی کمیشن نہیں تھی، لائسنس وغیرہ نہیں تھا پاکستان میں، نہ فائٹیں ہوتی تھی. تو وہاں سے پھر مجھے شوق ہوا کہ پروفیشنل کھیلنی ہے اور میں فیوچر بنانا ہے انشاءاللہ. تو وہ میں جو ہے پھر وہاں سے میں جاپان گیا. اور اس کے بعد بات جو ہے آگے پھر چلتے چلتے اس طرح پھر کھیلتا رہا. بعد میں مجھے جب جاپان سے نکل کر میں آسٹریلیا پھر نیوزی لینڈ آیا، تو مجھے یہ پتا تھا کہ پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ نہیں ہے اور ریکگنائز نہیں ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ اس کی پہچان نہیں ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ورلڈ وائڈ، آفیشیلی وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے.
جو پاکستان میں کچھ لوگ کرا رہے تھے پروفیشنل باکسنگ، اور جن میں جاوید عاشق تھا، اس نے مجھ سے کہا، اس سے میری بات ہوتی ہے، اچھا دوست ہے، پرانا باکسر بھی ہے میچر کا، اس سے میری اچھی بات ہو رہی تھی، وہیں پہ ٹیم تھی، تو کر رہے تھے وہ کچھ کام پروفیشنل پہ. تو فیضی صاحب تھے، وہ کر رہے تھے کام پروفیشنل باکسنگ پہ، لیکن وہ آفیشیلی نہیں ہو رہا تھا، ریکگنائز نہیں ہو رہا تھا. وہ اس طرح ہو رہا تھا جیسے نارمل باکسنگ ہوتی ہے، وائٹ کالر ٹائپ کی یا پھر ایگزیبیشن ٹائپ کی، اس طرح ہو رہی تھی، وہ ریکگنائز نہیں تھی ورلڈ وائڈ آفیشیلی. تو پھر میں جو ہے، میں نے ان سے کہا کہ میں ٹھیک ہے اس پہ کام کروں گا، اور اس پر میں نے پھر کام کیا، ٹیم بنائی، جس میں ہمارے ساتھ پاکستان کے جو سینئر تھے کچھ باکسرز اور کچھ ریٹائرڈ باکسر تھے ہمارے ساتھ ہوئے، اور پھر ہم لوگوں نے اس میں کچھ فائٹیں وغیرہ کرانی شروع کی. تو آج وہ کرتے کرتے 2017 میں پہلی فائٹ جو ہے وہ آفیشیلی ریکگنائز ہوئی، اس پر باکسر ایک کے اوپر، جو ورلڈ کی ایک آفیشیلی ویب سائٹ ہے، جہاں پر پوری دنیا کے جو فائٹرز ہیں ان کا ریکارڈ ہوتا ہے، ان کا کہ کس سے فائٹ کھیلے ہیں، ریفری کون تھا، جج کون تھا، ڈیسیجن کیا ہوا تھا، وہ سارا تھا. تو وہاں پہ جو ہے نا وہ ریکگنیشن ملی ہمیں، اور الحمد للہ اس کے بعد سے اب تک ہمارے کافی ایونٹ ہو چکے ہیں. یہ پہلا ایک اسٹیپ تھا، سب سے جو کامیاب جو اسٹیپ میں کہوں گا اس کو، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی فائٹ کراتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی بیلٹ اس میں آپ ڈال دیں، لیکن اگر وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے باکسر ایک پر، تو اس کا کوئی میننگ نہیں ہے، کوئی دنیا میں اس کو پہچانے گا نہیں. اور اگر ایک چھوٹی سی بھی فائٹ ہوتی ہے اور وہ ریکگنائز ہے پروفیشنل باکسنگ کی، اور وہ آفیشیلی ایکسیپٹیڈ ہے باکسر ایک کے اوپر، تو وہ جو ہے وہ اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو آٹومیٹک جو ہے وہ جو بھی فائٹر اس میں کھیلتا ہے اس کو ریٹنگ مل جاتی ہے ورلڈ کی، کہ وہ ورلڈ میں اتنے نمبر پر ہے. کوئی بھی فائٹر ہو، ججز کا ریکارڈ آ جاتا ہے، نام آ جاتا ہے، کہ آپ جو ہے نا سپروائزرس کا آ جاتا ہے، انسپیکٹرس کا، کہ یہ انسپیکٹر تھا، یہ ججز تھے، یہ ریفری تھے، یہ سارا ریکارڈ اس کے اوپر آ جاتا ہے، جو ایک بڑا ویلیو رکھتا ہے. آپ کے پاس ایک آپ کی پروفائل بن جاتی ہے باکسر ایک کے اوپر. تو اس کا یہ جو ہے نا فائدہ ہوا، اور الحمدللہ آج ہمارے پاس کافی ہمارے ریفریز ہیں، جن میں سے آپ بھی ہیں، ریفری ہیں، جج ہیں. اور دیکھیں آج آپ لوگوں کو ہمارے باکسرس کو پاکستان میں رہتے ہوئے انہیں لائسنس مل رہا ہے. انہیں جیسے ابھی آپ دیکھیں ایران سے باکسر آتے ہیں، افغانستان سے بھی آ رہے ہیں، ان کے پاس، جن کے پاس کمیشن نہیں ہے، تو ان کو یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے. وہ جو ہے نا پھر دوسرے ممالک جاتے ہیں. جیسے پہلے ہمارے باکسرس تھے، وہ سب گئے باکسر، ہمارے جتنے بھی پاکستان کے باکسرس تھے پہلے، وہ پی بی سی کے نہیں ہونے کی وجہ سے وہ باہر جا کے کھیلتے رہے پروفیشنل باکسنگ کے لیے. انہیں لائسنس لینا پڑا ہے باہر جا کے. اب یہ ہے کہ یہ انہیں نہیں کرنا پڑتا، وہ یہاں بھی کھیل سکتے ہیں. یہ ایک بات، بہت اچھا کام ہو گیا، بہت بڑا کام ہو گیا. اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی کہ اس نے ہمیں چن لیا، ہماری بی بی سی ٹیم کو، کہ آج ہم جو ہے نا اس قابل ہیں کہ ہم لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. اور ایک امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ایک امید ہے کہ یہ کام آگے جائے گا اور بہتر ہوگا. اور ہمارے پاس جیسے بھی ایک فی الحال تو ہمارے پاس ایک ورلڈ چیمپئن ہے، عثمان وزیر، جو یوتھ کا ویلٹر ویٹ کا ورلڈ چیمپئن ہے، WBO کا. امید ہے کہ آگے اور بھی جو ہے نا لوگ آئیں گے. ابھی فیمیل کی ہماری باکسرز ہیں، وہ دیکھیں کہ ورلڈ رینکنگ میں ہیں. امید کرتے ہیں کہ آگے اس سے بھی بہتر ہوگا، اور لوگ اس کو سپورٹ کریں گے، جس طرح کرکٹ کو اور دوسرے اسپورٹس کو کیا جاتا ہے. تو ہمارے ملک میں گورنمنٹ اور جو لوگ ہیں وہ اسے سپورٹ کریں گے، اسپانسرز آگے آئیں گے، جس سے لوگوں کا روزگار پہ کام ہوگا، اور نام ہوگا پاکستان کا پوری دنیا میں، انشاءاللہ. دیکھیں میں جو ہے جب میں اولمپک وغیرہ کھیلا تھا، تو وہاں پہ اولمپک میں اور کچھ ایشیا میں کھیلنے کی وجہ سے، اولمپک میں فائٹ جیتنے کی وجہ سے، مجھے ورلڈ کا نمبر 8 کا مجھے رینک تھا میرا اس وقت. پوری دنیا میں 8واں رینک تھا میرا ایمیچر باکسنگ میں. تو وہ ہونے کے باوجود جب میں جاپان گیا ہوں، تو وہاں پر میرا پورا میڈیکل ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے مجھے رنگ میں ڈالا گیا ہے. یہ اولمپک اور یہ سب کچھ کھیلنے کے بعد بھی مجھے رنگ میں ڈالا گیا ٹوکیو میں. جاپان باکسنگ کمیشن نے مجھے رنگ میں ڈالا کہ آپ دکھائیں کہ آپ پنچ کر سکتے ہیں، آپ باکسنگ جانتے ہیں. مجھے رنگ میں اسپارنگ کے لیے ڈالا گیا، اور آفیشیل بیٹھے ہوئے تھے. تو میں حیران ہوا کہ مجھے یہ میں نے جی ہاں، یہ 99 کی بات کر رہا ہوں، کہ اس وقت جو ہے یہ انہوں نے مجھے رنگ میں ڈالا، ٹرائل ہوا باقاعدہ، وہ ججز بیٹھے تھے، آفیشیلی بیٹھے تھے. انہوں نے دیکھا کیسے پنچنگ کرنا آتی ہے اور یہ باکسنگ جانتا ہے. تب مجھے انہوں نے لائسنس دیا، میڈیکل وغیرہ کلیئر ہونے کے بعد پھر یہ ہوا ہے، ٹیسٹ ہوا ہے. تو اتنا جو ہے نا اس سارے، پھر جو سارا اس کا جو عمل تھا، اس میں وہاں سے انویٹیشن، پھر اس کے بعد پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا ملنا، یہ بھی ایک آسان مسئلہ یہ مرحلہ نہیں تھا جاپان کا. تو وہ ویزا لینا، اس کے بعد وہاں پہ پروموٹر سے بات کرنا، یہ حسین شاہ کی محنت تھی، اس نے جو ہے نا ہمیں بلوایا، تھینک یو.
اس کی بڑی مہربانی تھی، ورنہ کہاں ہوتا ہے، کون پوچھ رہا ہے؟ اب جو باقی جو باکسر گئے ہیں باہر، انہیں دیکھے نا، انہیں کتنی اسٹرگل کرتے ہیں وہ لوگ. اب یہ ہوا ہے کہ بی بی سی کے پروفیشنل باکسنگ کھیلنے کی وجہ سے وہ جو باہر جا رہے ہیں لڑکے، وہ اپنا ایک دکھا سکتے ہیں ریکارڈ نا باکسر ایک کا، کہ ہم کھیلے ہوئے پروفیشنل فائٹر ہیں. اور اب پہچانی جا رہی ہے پروفیشنل باکسنگ، کیونکہ باہر سے بھی کچھ باکسرز آ رہے ہیں پاکستان میں کھیلنے کے لیے، تو وہ ریکگنائز ہو رہا ہے پاکستان میں، کہ ہاں پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے لڑکوں کو ویزے وغیرہ جو ہے وہ ایزی مل رہے ہیں، پروموٹر سے رابطے ہو رہے ہیں. اور ہم نے انٹروڈیوس کیے ہیں کچھ پروموٹرز، جو پاکستانی اور باہر کے پروموٹرز کو کنیکٹ کیا ہے، کہ آپس میں آپ لوگ جو ہے نا میچ میکنگ کریں، اور باکسرز کو اپنے بلائیں، پاکستان سے باہر لے جائیں باکسرز کو، تاکہ ایک فیوچر بن سکے ان کا جو ہے نا. ایک فائنینشلی بھی دنیا کا جو ہے نا، یہ پروفیشنل باکسنگ ون آف دا ہائیسٹ پیڈ اسپورٹ ہے. یہاں پہ اس میں بڑا پیسہ ہوتا ہے بہت سے ممالک میں، جن میں جاپان بھی آتا ہے، ایک بڑا ملک ہے اس میں. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا وہاں پہ فلوئڈ میویدر بھی گیا کھیلنے، محمد علی بھی گیا کھیلنے، مائک ٹائسن بھی گیا، پہلا لاس جو اس نے کیا تھا. تو مائک ٹائسن بھی گیا وہاں کھیلنے کے لیے، کیونکہ وہاں پیسہ اچھا، لوگ ٹکٹ لیتے ہیں دیکھتے ہیں. اسی طرح یورپ میں، آسٹریلیا میں، جہاں بھی ہوتی ہے پروفیشنل باکسنگ اچھے لیول پر، وہاں جو ہے ٹکٹ لیے جاتے ہیں، اور ایک اچھی انکم ہوتی ہے پروموٹرز کی، اچھا ایک روزگار ہے. جس پر ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم پاکستان میں ایک دن، شاید کچھ ٹائم لگے گا، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر ہمارے جو ہے ایتھلیٹس کو ایک اچھا پلیٹ فارم مل گیا ہے، کہ وہ اپنا ایک اسٹارٹ اپ لے سکیں، اور اس کے بعد وہ پروف کریں اس کو، کہ وہ کس لیول پہ جاتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہو، پروف کریں گے، تو آپ کو دنیا بلائے گی آپ کو کھلانے کے لیے. فلوئڈ مینی پیکیو کو دیکھ لیں، پورتو ریکو کو دیکھ لیں، باکسرز وہ صدیوں سے کھیل رہے ہیں وہاں باکسنگ، اور وہ لوگ جاتے ہیں امریکہ میں کھیلتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں. میکسیکو کو دیکھ لیں، جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، اور بہت سے ملک ہیں، تھائی لینڈ ہو گیا، فلپین ہو گیا، یہاں سے باکسر جاتے ہیں امریکہ کھیلتے ہیں، آسٹریلیا آتے ہیں، دوسرے ممالک جاتے ہیں، تو وہاں ان کو پیسہ اچھا ملتا ہے، ایک انکم ہوتی ہے ان کی، فیوچر بناتے ہیں اپنا. یہی ایک امید کی وجہ سے میں نے یہ اس پر کام کیا، اور امید ہے انشاءاللہ اس پر بہتر ہوگا. جی جی جی. گورنمنٹ سے تو یہ پروفیشنل اسپورٹ ہے، اس میں جو پوری دنیا میں ہوتا ہے، اس میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لوگ ٹکٹ لیتے ہیں، یا اسپانسرز آتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں لوگ. ٹکٹ لے کے جب بیٹھتے ہیں، تو وہ ان سے جو ہے پروموٹر کماتا ہے، پروموٹر جو ہے پھر وہ باکسرز کو دیتا ہے، کمیشن کو فیس دیتا ہے. اب جو ہے پاکستان میں ہم لوگ جو ایونٹ جتنے بھی ہوئے ہیں آج تک، اس میں عثمان وزیر کے ایونٹ کے علاوہ کوئی کسی نے کمیشن کو پے نہیں کیا ہے، نہ آفیشل کو پے کیا ہے، نہ جو ہے کمیشن کی فیس پے کی ہے. اور باکسرز کو بھی فری لائسنس کیا ہوا ہے. کیونکہ میں خود باکسر رہا ہوں، اور مجھے پتا تھا کہ آسان نہیں ہے. بہت سے باکسرز ہیں وہ کام کرتے ہیں، تو محنت مزدوری کرتے ہیں، اور انکم نہیں ہے. ابھی تک جو ہے نا کوئی انکم نہیں مل رہی ہے ہمارے باکسرز کو. ہمارے آفیشلز ہیں کیسے جاتے ہیں وہ ٹرینوں میں، بسوں میں سفر کرتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے، اپنی جیب سے بھی دیتے ہیں بعض اوقات. میں یہاں سے جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں. تو اگر اسی طرح اور بھی کوئی اسپانسرز آئیں، لوگ ٹکٹ لے کے بیٹھنے لگ جائیں، چاہے وہ 100 روپے سے شروع ہو، 200 سے، 1000 سے، جو بھی ہو، اس سے پھر یہ ہوگا کہ پروموٹر کمائے گا، اور وہ پھر باکسرز کو بھی پے کرے گا. جو باکسرز دن رات محنت کرتے ہیں، آتے ہیں آم، اپنے لیے جو ہے کہ وہ روزگار ان کا جو اچھا ہوگا، تو پھر محنت کرنے کے لیے ان کو ایک ٹائم مل جائے گا، کہ ہاں اچھے طریقے سے وہ پراپر اس کو فوکس کر سکیں گے، اپنی ٹریننگ کو، اپنا علاج وغیرہ کرا سکیں گے. تو چوٹیں لگتی ہیں باکسنگ میں، ایسا کمبیٹ اسپورٹ ہے، اس میں تو لگتی ہیں چوٹیں. تو اس کے لیے جو ہے نا ریکوری چاہیے، ریہیب کرنا ہوتا ہے اس کو. ریہیبلیٹیشن کے بعد بندہ دوبارہ آتا ہے ریکوری کے بعد فائٹوں میں کھیلنے کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے پھر آسان ہو جائیں گی ہمارے. اگر روزگار کا ایک پریشر نہیں ہوگا ان کے اوپر، تو وہ بہتر طریقے سے وہ ٹریننگ کر سکیں گے. یہ ایک کوشش ہے کہ ہمارے جو ہے نا لوگ، ہاں ہمارے جو اسپانسرز ہیں وہ آئیں آگے، اور باکسرز کو ہمارے سپورٹ کریں، انہیں جو ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کریں. ٹکٹ لے کے بیٹھیں، لوگ جو آتے ہیں وہاں پہ کوشش کریں، چھوٹا موٹا ٹکٹ ہو، لیکن اس کا وہ حق بنتا ہے ہمارے پروموٹرز کا، ہمارے آفیشلز کا، ہمارے باکسرز کا. یہ حق بنتا ہے ان کا، کہ ان کو انعام دیا جائے، ان کو جو ہے سپورٹ کیا جائے. یہی سپورٹ ہوگی. تو کم سے کم بھی جو کوئی اس میں کوشش کر سکتا ہے وہ یہ کہ ٹکٹ لے کے بیٹھیں، تاکہ اس سے جو ہے پروموٹرز
اپنی انکم کر سکیں، اپنے باکسرز کر سکیں۔ دوسرا جو ہے، میں باکسرز کے لیے میرا میسج ہے، ٹرینرز کے لیے، ہماری جو ہے نا یہ فری کلاسز ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہمیں انگلینڈ سے عمران نعیم صاحب ہیں، بڑا نام ہے ان کا، بڑی عزت کرتے ہیں، اور پاکستان بھی آئے تھے، کلاسز دیتے ہیں آن لائن۔ دیکھیں وہ اپنا ٹائم نکالتے ہیں، اتنے بڑے ملک کے جو ہے نا وہ کوچ ہیں اور وہ لائسنسڈ ہیں، وہ اپنا ٹائم نکالتے ہیں۔ تو میں ایک ریکویسٹ کروں گا، ہمارے جو باکسرز ہیں، ہمارے ٹرینرز ہیں، وہ لیں وہ کلاسز۔ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ٹائم نکالتے ہیں، انہیں کوئی پے نہیں ہوتا، وہ کلاسز دیتے ہیں ان کو، وہ فری کلاسز دے رہے ہیں۔ نیوٹریشنسٹ ہم نے ٹرائی کی کچھ، کہ وہ آ کے جو ہے نا بتائیں وزن کس طرح کم ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جو نظر نہیں آتی ہیں لوگوں کو، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ آپ کو اگر آپ کی پوری ٹیم نہیں ہوگی، آپ ایک ورلڈ چیمپئن نہیں بن سکتے۔ اور اگر آپ بن بھی جاتے ہیں ورلڈ چیمپئن، تو وہاں رکیں گے نہیں، رک نہیں سکتے، ٹک نہیں سکتے وہاں پہ۔ ٹائٹل کو ہولڈ کر کے رکھنا، اس کے لیے پوری ٹیم چاہیے۔ پوری ٹیم کا جو ہے نا، آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہو، آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی اسپارنگ پارٹنر آپ کے ساتھ ہو، ٹرینر آپ کو سمجھتا ہو، پھر آپ کا پروموٹر بہتر ہو، آپ کا جو ہے نا میچ میکر آپ کا جو ہے نا پراپر جانتا ہو چیزیں، اس کے ساتھ پھر آپ کی خوراک ہے، ڈائٹ ہے، آپ کا وزن کتنا کم کرنا ہے، آپ نے کتنا کم نہیں کرنا ہے، کس لمٹ تک کرنا ہے، اور کب تک کرنا ہے، کتنے عرصے میں کرنا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ جب چیزیں، یہ اگر چیزوں کو سیریس نہ لیا جائے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک باکسرز کے لیے۔ اور گیو اپ کرنے والے باکسرز، ان کے لیے تو میں ایک سمپل سا میسج بتاؤں گا، کہ گیو اپ کرنے والے جو باکسرز ہوتے ہیں، وہ گیو اپ کر دیں گے کسی بھی وجہ سے۔ اور جس نے گیو اپ نہیں کرنا ہے، جس نے جیتنا ہے، جس نے تہیہ کر لیا کہ نہیں مجھے تو آگے جانا ہے، وہ جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے بنا دیتا ہے۔ میں کئی دفعہ میں نے ٹرائی کی، میں امریکہ گیا، امریکہ کے علاوہ پھر جاپان گیا، جاپان سے پھر آسٹریلیا آیا، آسٹریلیا سے پھر پاکستان چلا گیا، پھر وہاں سے جاپان سے پاکستان چلا گیا، پھر امریکہ سے پاکستان چلا گیا، پھر اس کے بعد نیوزی لینڈ سے پاکستان چلا گیا۔ لیکن میری یہ کوشش تھی کہ مجھے نہیں بیٹھنا نہیں ہے، مجھے کرنا ہے، کام کرنا ہے مجھے۔ آج بھی دیکھ لیں، میں نیوزی لینڈ سے آسٹریلیا آیا ہوں۔ تو میری کوشش ہے ایک، کہ میں جو گیو اپ نہ کریں۔ یہ ایک کسی بھی بہانے سے، کسی بھی وجہ سے آپ اگر ہار جاتے ہیں، آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہرا دیا گیا ہے یا کچھ اور ہے، کام نہیں ہے اور روزگار نہیں ہے، لیکن دیکھیں میں ان سب چیزوں سے گزر چکا ہوں، اور بہت سے باکسر سے گزرے ہیں، بڑے بڑے ورلڈ کے چیمپئنز گزرے ہیں، بڑے بڑے نام والے لوگ، مینی پیکیو سے لے کر، آپ دیکھ لیں محمد علی سے لے کر تو مائک ٹائسن سے لے کر، ان کا کیا تھا بیک گراؤنڈ؟ جو فریزر کو دیکھ لیجئے، آرچی مور کو دیکھ لیجئے، بیک گراؤنڈ آپ پڑھیں، آج کل تو دیکھیں، آپ ویڈیوز دیکھیں اس میں، یا یوٹیوب میں آج کل تو ویڈیوز ہیں، بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہمارے ٹائم پر تو اتنا کچھ نہیں، محنت کرتے ہیں۔ ابھی ڈیانٹے والڈر جو ہے وہ ناک آؤٹ ہوا ہے، دیکھیں وہ کتنا پریشان تھا، اس نے جو ہے اب جا کے محنت کر کر کے باکسنگ میں آیا، کس طرح آیا، اپنی فیملی کو جو ہے نا لک آفٹر کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اس لیے۔ تو اگر آپ کے پاس ایسے چیلنجز آتے ہیں، تو ان سے چیلنجز سے پیچھے ہٹنا تو نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ گیو اپ کرنے والے بندے ہیں، تو آپ ویسے ہی گیو اپ کر دیں گے کسی بھی بہانے سے۔ اور اگر آپ نے آگے جانا ہے، تو آپ اپنا سر توڑ، آپ جسم جان لگا دیں گے، سب کچھ اپنا، اور آخر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اللہ دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے آپ کو دے دیتا ہے اللہ۔ یہ میں کروں گا، نصیحت سمجھ لیں، یا سجیشن، یا پھر ایک میرا جو ہے ضروری نہیں ہے کہ اس سے سب ایگری ہوں میری بات سے، لیکن میں سوچتا ہوں، مجھے نظر آتا ہے، جو میں نے دیکھا، جو میرا ایکسپیرینس ہے باکسنگ میں یہ کہوں گا۔ دیکھیں باکسنگ جو ہے خطرناک کھیل ہے، باکسنگ جو ہے نا خطرناک کھیل ہے، باقی کمبرٹ اسپورٹس کی طرح باکسنگ ایک خطرناک کھیل ہے، یہ سب جانتے ہیں، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب تک جو ہے 1918 سن 1917 سے لے کر 2007 تک جو ہے 900 سے کچھ زیادہ ڈیتھ ہو چکی ہے باکسنگ میں، جو کسی بھی اسپورٹ میں ہیں، اور لیکن ہر اسپورٹس میں ہوتی ہیں، اسکیئنگ میں ہوتی ہیں، اسنو بورڈنگ میں ہوتی ہیں، سائیکلنگ میں ہوئی ہے ڈیتھ، اور رگبی میں ابھی جو ہے نا کافی سیفٹی یہاں پہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں بڑا گیم ہے رگبی جو ہے، اس میں دیکھیں آپ، وہ کنکشن پہ فوراً جو ہے وہ ان کو ہاسپٹلائز کر دیتے ہیں، سسپینشن لگا دیتے ہیں، بڑا سیفٹی کی وجہ سے۔ تو ہم نے بھی پاکستان میں کوشش کی ہے، یہ جو ڈیتھ میں نے بتایا آپ کو کہ 900 سے اوپر، ابھی ریسنٹلی یہاں آسٹریلیا میں 2017 میں ایک لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی، وزن اس نے اتنا کم کیا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، یہیں پر آسٹریلیا میں۔
تو یہ ڈیولپ کنٹریز کی میں بتا رہا ہوں. پاکستان تو ڈیولپ کنٹریز میں نہیں آتا ہے، اس طرح نہیں آتا ہے جس طرح کے، اور اسپیشلی باکسنگ میں لوگ جان پہچان جان اتنی نہیں ہے. ایمیچرز میں ہوئی ہے ڈیتھ کافی. ایمیچرز میں ہسٹری ہماری بتاتی ہے کہ اس میں کافی لڑکے جن کو وزن کم کرنے کی وجہ سے، یا پھر جو ہے نا آم، دماغ جو ہے، دیکھیں اس میں یہ ایک نازک سی چیز ہے دماغ، اس میں جب لگتی ہیں چوٹیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے باکسر ہوتے ہیں وہ جیسے نظر نہیں آتا کہ وہ اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. ابھی ایک میں ریسنٹلی فائٹ دیکھ رہا تھا، ایک وہ میکسم ڈیڈشیو کی نا. میکسم ڈیڈشیو ایک رشین باکسر تھا، اس کی 13 فائٹیں تھی، 13 ون تھی. اس کے سامنے اگینسٹ اس کے تھا ایک سبریل میتھیس لڑکا تھا، جو ابھی اس وقت نمبر 1 ہے، سپر ورلڈ کا، سپر لائٹ ویٹ کا نمبر 1 ہے اس وقت کرنٹ وہ. تو اس پورتریکن لڑکے سے آپ جب وہ اس کی فائٹ دیکھیں گے تو وہ کچھ راؤنڈ وہ جیت رہا تھا، کچھ راؤنڈ یہ جیت رہا تھا. دونوں انڈیفیٹڈ تھے، دونوں کی 13 فائٹیں، 13 ون، کوئی لاس نہیں تھا. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ فائٹ اس طرح کی ہوگی. 11ویں راؤنڈ میں اس کو کچھ مکے لگتے ہیں رشین باکسر کو. تو اس کا جو ٹرینر ہوتا ہے وہ خود ایک ورلڈ چیمپئن تھا. وہ کہتا ہے کہ میں یہ فائٹ روک رہا ہوں، تمہیں پنچز بہت زیادہ لگ رہے ہیں. وہ فائٹ رکوا دیتا ہے اس کو. جیسے وہ فائٹ رکواتے ہیں اور وہ پلیز پلیز کر کے، آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس کی، تو وہ پلیز پلیز کر رہا ہوتا ہے اس کو ٹرینر کہ میں یہ فائٹ روک رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ پنچنگ تو ہٹ ہو رہی ہے. اور جو پورتریکن باکسر ہے وہ بھی جو نمبر 1 ہے سب ورلڈ کا سپر لائٹ میں، وہ لگ ہی نہیں رہا کہ کوئی ایسا کوئی بگ پنچر ہے. نہ کوئی ایسا جو نا اس کو بہت ہی کم پنچ ایسے لگے جس میں لگا کہ وہ شیک ہوا. تو وہ جو ہے فائٹ اس کے بعد وہ جیسے ہی وہ نیچے اترا ہے، اس کو جو ہے نا لے گئے ہاسپٹل. اس کو وامٹ ہوئی، الٹی ہوئی اس کو، کیونکہ ٹرینر اس کو جانتا تھا. یہ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا اپنے باکسرس کو کہ دیکھیں، اگر آپ کسی بھی ٹرینر کو آپ جاتے ہیں جس کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں، اس کو سمجھیں اور وہ ٹرینر آپ کو سمجھے، تو آپ کے لیے جو ہے نا آسان ہو جائے گا. چیمپئن بننے کے لیے آپ لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ جیسا پورا ٹیم ورک ہوتا ہے. اگر آپ کو پسند نہیں ہے ٹرینر، یا آپ اس کی ٹریننگ سے مطمئن نہیں ہے، تو پھر آپ ویسٹ کر رہے ہیں اپنا ٹائم. ایک تو ٹرینر کا بھی وہ اتنے سال ٹریننگ کرا کے وہ اپنی جو ہے نا محنت تم پہ کر رہا ہے، اور تم جو ہے نا کچھ اور سوچ کے بیٹھے ہو کہ مجھے یہ اسٹائل پسند ہے، یا پھر میں جو ہے نا اس طرح کھیلنا چاہتا ہوں. تو پھر اسے چھوڑ دیں، آپ موو کر جائیں کسی ایسے ٹرینر کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا مائنڈ سیٹ برابر ہوتا ہو، جس کو آپ سمجھتے ہو، جو آپ کو سمجھتا ہو، جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے. اب اگر ایک ٹرینر جو ہے اچھا ٹرینر چاہے وہ، لیکن وہ اگر وہ 50% ٹریننگ کر رہا ہے، وہ تمہیں کسی اور طرف کسی اور اسٹائل سے لے جا رہا ہے، اور کوئی اور ٹریننگ کر رہا ہے جو تمہاری باڈی کو سوٹ نہیں کر رہی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ ٹرینر سے مطمئن نہیں ہو، آپ اس ٹریننگ سے آپ مطمئن نہیں ہیں، تو آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ 50% آپ زور لگا رہے ہیں، 50% وہ، یہ پورا نہیں ہو پاتا. اگر آپ 100% آپ زور لگا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میرا ٹرینر جو ہے میرے ساتھ یہ بھی جو ہے نا 100% لگا رہا ہے، اور میں اس کو سمجھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بیسٹ ٹرینر ہے، آپ کامیاب بھی ہوں گے. مینٹلی آپ جو ہے نا اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کو سن رہے ہیں. آپ اس کو اگر اس پہ ٹرسٹ کریں گے تو آپ اس کو سنیں گے. تو یہ ایک میں چیز کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے باکسرز ہیں وہ دیکھا کریں اس چیز کو. جس طرح ابھی جو یہ بڑی میگنس اس کا نام تھا ٹرینر کا، یہ ورلڈ چیمپئن تھا خود بھی. اس نے جو ہے 11ویں راؤنڈ میں وہ فائٹ روک دی. اس کو بچے کو جو ہے وہ رشین لڑکے کو لے گئے، 28 ایئرز اولڈ، میرا 28 سال کا تھا وہ، انڈیفیٹڈ تھا. لے گئے اس کو ہاسپٹل، اس کو جو ہے نا اس کا سرجری ہوا. اب ہمارے ڈاکٹر صاحب اس میں مزید آپ لوگوں کو بتا سکیں گے. جب یہ پنچز ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے، آپ کی دماغ کے اندر جو خون جب جمع ہوتا ہے، ہیموٹاما جس کو کہا جاتا ہے، وہ جب خون جب جمع ہوتا ہے تو وہ پریشر کرتا ہے برین کو. جب وہ برین پہ جب زور آتا ہے، یہ ہماری میڈیکل کی جو سیمینارز ہوئے اس میں ہمارے ڈاکٹرز نے کافی تفصیلی جو ہے نا بتایا ہے ان چیزوں کو. ان کو آپ دیکھیں، ان کو جوائن کیا کریں کلاسز، آپ کو پتہ پڑے گا کہ یہ چیزیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں باکسنگ میں. آپ کی جو ہیلتھ ہے، آپ کی جو صحت ہے، آپ کی کتنی اہمیت رکھتی ہے. تو جب وہ مکے وغیرہ لگتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا برین سویلنگ ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا جو بلڈ جو آتا ہے اس سے بلڈ کلوٹس بنتے ہیں، اس سے برین پر پریشر آتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کوما میں جا سکتے ہیں، آپ کو جو ہے نا آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس کی وجہ سے پی بی سی نے جو سختیاں کی ہوئی ہیں، سی ٹی اسکین ہو گیا، میڈیکل ہو گیا، اور ہم جو ہے نا اپنے باکسرز کا لیول پہ ہم جو ہے نا بات کرتے ہیں کہ جو بھی باکسرز ہیں وہ ایٹ لیسٹ وہ لیول پر آ کے کھیلیں، کہ اگر ایک باکسر کی 8 فائٹ ہے تو دوسرے کی بھی کم از کم 4 سے 5 فائٹیں ہونی چاہیے. اور اگر کوئی ڈیبیو فائٹر کوئی ایمیچر کا اچھا باکسر آتا ہے، جیسے نیشنل چیمپئن ہو، یا پھر ایٹ لیسٹ وہ اولمپئن یا کچھ باکسر ہو، اس سے اچھی کے لیے وہ ایمیچر، پھر وہ آ کے جو ہے 6 راؤنڈ کی ہم اس کو اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ بھی دیکھنے کے بعد کہ اس کا لیول کیا ہے، فٹنس اس کا کیا ہے، اور یہ سارے میڈیکل وہ کلیئر کرے گا. اس کے بعد ابھی تک جو ہم نے میری طرف سے جو کوشش ہے، میں کیونکہ خود باکسنگ کھیلا ہوں تو میں گزر رہا ہوں بہت سی چیزوں سے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے، میں لکی ہوں کہ میں ابھی بول سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں.
مجھے ڈبل ویژن بھی ہوا ہے اور چیزیں بھی ہوئی ہیں. میرا کڈنی کا ہے جو ویٹ لاس کرتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں کیا تھا، میجر رشید صاحب تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ کہتے تھے کہ تمہارا قد بہت چھوٹا ہے اور تم جو ہے نا ویلٹر ویٹ کے علاوہ نہیں کھیل سکتے ہو. لائٹ مڈل ویٹ میں خود کھیلا اور میں گولڈ ہوا ہوں جہاں بھی کھیلا. میں ملائیشیا کھیلا، وہاں گولڈ ہوا. KSC کپ کھیلا، وہاں میں سلور ہوا اور اچھا کھیلا. نیشنل چیمپئن بھی رہا ہوں میں، نیشنل گیمز کا گولڈ میڈل رہا ہوں لائٹ مڈل ویٹ میں پاکستان میں. تو جب میں وزن کم کرتا تھا تو میں اپنا بیڑا غرق کر لیتا تھا. ہمیں کوئی نیوٹریشنسٹ نہیں تھا ہماری ٹیم میں، کوئی بتانے والا. ہمیں خود، میری اپنی کوئی اتنی تعلیم نہیں ہے لیکن بتانے والے بھی کوئی ٹیم میں نہیں تھے. پاکستان ٹیم میں ہمارا کیوبن کوچ تھا، وہ کہتا تھا کہ آئی ایم ناٹ نیوٹریشنسٹ، دس ناٹ مائی جاب. وہ سمپل ہمیں کہتا تھا. تو کھانا پینا جو ہمیں پاکستان اسپورٹ بورڈ میں ملتا تھا، جو کیمپ لگتا تھا نیشنل کیمپ، اس میں آپ دیکھیں جا کے کہ وہ چربی اور چکن اور سب بس اسی طرح روٹی مل رہی، سب کچھ کوئی پتہ نہیں ہے، دودھ کے ڈبے مل رہے ہیں. آپ کا کوئی نیوٹریشن، کوئی طریقہ ہی نہیں تھا وزن کم کرنے کا، کوئی پلان نہیں تھا. آج آپ کے پاس جو ہے نا یہ یوٹیوب ہے، آپ کے پاس اور چینلز ہیں، آپ کے پاس جو ہے نا آپ تو لائیو، آپ کو جو ہے نا ہم کوشش کر رہے ہیں PBC بھی کہ آپ کو ہم جو ہے نیوٹریشن سے کورس وغیرہ کرا سکیں. آپ کوشچن کریں ان سے، وہ آپ کو بتائیں گے. اور آپ یہ اب تو آپ لائیو بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ، کال پر، ویڈیو کال پر آپ جو ہے نا لے سکتے ہیں. 2,000 3,000 5,000 میں آپ جو ہے نا ان سے کال کریں، پوچھیں کہ بھائی میرا جو ہے نا، میں 3 مہینے بعد میری فائٹ ہے، 2 مہینے بعد فائٹ ہے، مجھے کیا لینا چاہیے، میرا اس وقت جو ہے نا باڈی ویٹ کیا ہے، اور مجھے فائٹ جو اس ویٹ میں لڑنی ہے تو میں کس طرح کم کروں. تو آپ کو ایک پتہ ہونا چاہیے. دھڑا دھڑ وزن کم کرنا اور جو ہے نا بغیر کسی نیوٹریشنسٹ کے اور بغیر کسی خوراک کے، یہ تو ظلم ہے اپنے ساتھ. آپ جو ہے نا پھر وہ نہ پوری طاقت سے آپ کھیل سکتے ہیں، اسپیشلی پروفیشنل باکسنگ میں. میں جب ایمیچر میں نہیں کھیل پاتا تھا، اولمپکس میں کیا ہوا، 7 8 kg وزن کم کر رہے ہیں، مجھے زور لگا کہ جو ہے نا ویلٹر ویٹ میں لایا جا رہا ہے، میں جو ہے نا 7 وہاں سے میں نیچے لے کے آتا تھا. کیسے لے کے آتا تھا، پتہ نہیں تھا کچھ، کھانا پینا نہیں ہے، بس بھوکا پیسہ رہ کے ہمیں جو ہے نا وہ فائٹ کھیلنی ہوتی تھی. پھر فائٹ جیتو، نیکسٹ ڈے پھر ویٹ ہوتا تھا. پروفیشنل میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وزن ایک 24 گھنٹے پہلے ہوتا ہے آپ کو ریکوری کا، لیکن کتنا ریکوری کریں گے. آپ کی جو باڈی ہوتی ہے وہ ریکوری کس اسپیڈ میں کرتی ہے. آپ کی جو کڈنیز ہوتی ہیں، پانی آپ نہیں پی رہے ہوتے ہیں، کھانا پینا نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، کون سی ایسی خوراک کھا لیں گے آپ کے جو ہے نا 24/7 میں آپ کو بالکل ریڈی کر دے گی آپ کو 12 راؤنڈ کے لیے. اور ایمیچر نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا 3 راؤنڈ کھیل کے آپ جو ہے نا بیٹھ جائیں گے. نہیں، آپ کو تو 4 راؤنڈ سے شروع ہوتا ہے، 6 8 10 12 راؤنڈ تک جاتا ہے. کیا کریں گے آپ، کتنا وزن کم کر کے پھر آپ کتنا کھیل لیں گے اور کتنے راؤنڈ کھیل لیں گے. 2 راؤنڈ کھیل لیں گے، 3 کھیل لیں گے، 4 کھیلیں گے، 6 کے بعد کیا ہوگا، 8 کے بعد کیا ہوگا. اور اپنے مثالیں بھری پڑی ہیں، آپ دیکھ لیں ویڈیوز، آپ دیکھ لیں کتنے کتنے چیمپئن ہیں وہ وزن کم کر کے آئے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر انہوں نے پھر وہ نہیں کھیل پائے. 6 راؤنڈ تک، 7 راؤنڈ تک اچھا کھیلے، اس کے بعد اینڈ میں پتہ پڑا کہ وہ 9ویں 10ویں 11ویں راؤنڈ میں بیٹھ جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت PBC کر رہی ہے وہ میڈیکل پہ سختیاں ہیں جو کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہیں، بری لگ رہی ہیں. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، بری لگ رہی ہیں تو لگے. جو کچھ میرے ساتھ ہوا اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، بہت سے ممالک میں یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں لیکن پاکستان میں ہو رہی ہیں. PBC کرے گی، اس کو PBC اسی پر کام کرے گی. آپ کا میڈیکل کلیئر ہوگا، آپ کا CT اسکین کلیئر ہوگا، آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد اب وزن پہ جو ہے نا سختیاں ہوں گی. ڈرگ ٹیسٹ ہوں گے. ڈرگ ٹیسٹ پاکستان میں سب مہنگا ہے، کوئی اسپانسرشپ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن کریں گے. اس چیز میں بتا رہا ہوں، جب تک کہ میں زندہ ہوں میں اپنی طرف سے ہر وہ ممکن کوشش کروں گا باکسرز کی سیفٹی کے لیے کہ وہ باکسنگ کھیلنے کے دوران اور اس کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے نا ایک اچھی زندگی گزار سکیں. نہ کہ جو ہے نا کسی اسی طرح جیسے کڈنی کا پرابلم ہے. اب میں جو ہے نا، میں یہاں گاڑی چلاتا ہوں، دیکھیں مجھے پانی پیتے رہنا پڑتا ہے اور اس کے بعد مجھے جو ہے نا ٹوائلٹ بھی دیکھنا پڑتا ہے پیشاب کرنے کے لیے، کیونکہ میں کڈنی کا میرا انفیکشن ہوا، پتھری ہوئی مجھے. اس کے بعد سے میرا یہ مسئلہ جو ہے ابھی تک ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے. انفیکشن ہو جاتا ہے مجھے اگر میں پانی نہیں پیتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے مجھے. تو اس کے علاوہ بھول جاتا ہوں کافی چیزیں. تو میرے ساتھ جو چیزیں رہوں، میں تو خیر پھر اچھا ہوں نا، بہت اچھا ہوں. ہمارے بہت سے باکسر آپ دیکھیں گے کہ وہ بات کرتے ہوئے ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں چیزیں، بات کرتے ہوئے جو ہے نا ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اور بھی چیزیں ہیں جو جسم میں جو ہے نا آ جاتی ہیں بعد میں، آپ کے باکسنگ کھیلنے کے بعد یا باکسنگ کھیلنے کے دوران ہی آ جاتی ہیں. سب کس چیز سے ہوتا ہے یہاں پہ، آپ کے جو یا آپ کو جو برین ہیمریج ہو رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو چوٹیں لگ رہی ہوتی ہے، یہ سارا جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ سختیاں ہو رہی ہیں. تو اس چیزوں کو سمجھیں، اس کے اگینسٹ نہ آئیں. یہ آپ کی سیفٹی کے لیے. جب آپ میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں، CT اسکین کراتے ہیں، تو یہ ڈاکٹرز کو آپ پے نہیں کرتے. جو ہمارے میڈیکل کی بورڈ جو ہے، ان کو کیا پے ہوتا ہے بتائیں آپ مجھے. ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس، کراچی کے، پشاور کے، پنجاب کے، کوئٹہ کے، یہ ان کو اب کون پے کر رہا ہے؟ ان کو پے تو نہیں کرتے نا. یہ تو ان کی مہربانی ہے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور کس لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ کی سیفٹی کے لیے. پاکستان میں جو ہے نا ایک
امریکہ کے بعد جو دوسرا جو ہے یہ ایک کمیشن ہے پاکستان کی جو دو ایمبولینس پر کام کرتی ہے کہ دو ڈاکٹر بیٹھیں گے وہاں پہ اور دو ایمبولینس ہوں گی کہ خدا نخواستہ کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے تو فوراً جو ہے ہاسپٹل اس کو بھیجا جائے، اس کی ریکوری ہو سکے اس کی۔ ڈاکٹر میڈیکل چیک اپ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کس وجہ سے؟ آپ کی سیفٹی کے لیے۔ ورنہ بہت سے ممالک میں آپ دیکھ لیں جا کر وہاں پہ جو ہے وہ چیک نہیں کرتے ہیں کہ باکسر وہ کیا کر رہا ہے، اس کے بعد اس کو وامٹ ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے ٹرینرز کو بھی جاننا چاہیے ان چیزوں کو کہ اگر اسپائرنگ میں لگ جاتی ہے چوٹ، باکسر کو ناک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس کو کنکشنز ہو رہی ہیں، گر رہا ہے، پڑ رہا ہے اور وہ چکر آ رہے ہیں، اس کو الٹی ہو رہی ہے، اس کو تو اس کو فائٹ کو ختم کرائے، اس کو فائٹ نہ کرائے۔ اسپائرنگ میں اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باکسرز کو چوٹیں آلریڈی لگ چکی ہوتی ہیں اور وہ آ کے رنگ میں اس کو جو ہے نا پھر لوگ ڈرگ لے رہے ہوتے ہیں، کچھ نشے وشے کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈرگ ٹیسٹ وغیرہ ابھی تک نہیں ہے پاکستان میں، لیکن ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو میرا یہ کلیئر میسج ہے کہ جو باکسر کی سیفٹی کے لیے جو چیزیں ہیں، اس پر مزید سختیاں ہوں گی ان شاء اللہ پاکستان میں، تو ان کے لیے ریڈی ہو جائیں آپ لوگ۔ باقی چیزوں پہ ہم جتنا آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، رعایت کر سکتے ہیں، تو وہ جو ہے نا ہم کر رہے ہیں اس پر کام۔ جی جی کاشف۔ ہاں بیٹے نے میرے کھیلی، زیغم نے 6 فائٹیں کھیلی نیوزی لینڈ میں، تو اس کا وہ شولڈر جو ہے وہ خراب ہو گیا فی الحال۔ وہ دیکھیں اس کا فی الحال تو وہ ایک جم میں ٹریننگ کرا رہا ہے، کوچنگ کرا رہا ہے، تو ساتھ میں جو ہے کہہ رہا تھا مجھے کہ میں دوبارہ جو ہے ٹریننگ شروع کروں گا اور فائٹ کے لیے، تو دیکھتے ہیں وہ اگر کھیلتا ہے تو۔ ہاں ہمارے پاکستان کیمپ میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا، ہاں کبھی جو ہے کلب وغیرہ میں وہ میوزک چلتا رہتا تھا، جو بھی جو لگا دیتے تھے۔ گھر میں نے بیگ لگایا ہوا تھا ایک 94 کی بات ہے شاید، 5 کی، وہاں میں میوزک لگاتا تھا، تو کوئی بھی میوزک اچھا لگا کر جو ہے نا پرنس نسیم حامد کا جو ہے وہ انٹری میوزک ہوتا تھا وہ میں لگاتا تھا، اور اسی طرح کچھ باقی جو ویسے میوزک کا مجھے شوق ہے، میں سنتا ہوں کافی۔ میرے جو ہے انڈین سنگرز ہیں، پاکستانی سنگرز ہیں، مجھے کافی شوق سے سنتا ہوں ان کو۔ پرانے کچھ سنگر ہیں جیسے محمد رفیع، لتا ہو گیا، انہیں میں سنتا ہوں شوق سے۔ نصرت فتح علی خان ہے، راحت علی خان ہے، انہیں بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ سجاد علی ہیں، اور تو ان کو میں شوق سے، عدنان سمیع ہے، ان کو سنتا ہوں۔ ام، تو انگلش جو ہے وہ جو اسپینش ہے کچھ، اینڈرک اگلیسیاس ہے، اسے سنتا ہوں شوق سے۔ جینیفر لوپز ہے، اینڈرک اگلیسیاس، اور یہ ہیں، ان کو میں سنتا ہوں۔ جو اچھا میوزک ہو، جو کانوں کو اچھا لگے، وہ سنتا ہوں۔ باقی ٹریش میوزک وغیرہ یہ اس طرح کا مجھے پسند۔ میں نیوزی لینڈ میں کرتا رہا ہوں کوئی 6 7 سال، میں نے سیکیورٹی کا نائٹ کلب وغیرہ میں نے سیکیورٹی کی ہے، تو وہاں پہ یہ ساری میں سنتا تھا، مجھے کبھی پسند نہیں آیا، لیکن وہ جاب تھی، اچھا پیسہ مل جاتا تھا اس میں، تو وہ میں باکسنگ کی وجہ سے وہ مجھے جاب مل گئی تھی، تو وہ میں کرتا تھا ویکینڈ پر، فل ٹائم جاب کرتا، اس کے بعد میں ویکینڈ پہ یہ کرتا تھا تو۔ لیکن مجھے جو شوق رہا ہے وہ ہمیشہ اپنا دیسی میوزک، پاکستانی میوزک، انڈین میوزک، وہ اچھا لگا ہے۔ اور پوئٹری جو ہے وہ پاکستان میں جو پوئٹری ہے، پاکستان میں یا انڈیا میں، بیسٹ پوئٹری وہی آپ سنیں گے، وہ پنجاب کی جو پنجابی میں ہوتی ہے، وہ بڑے شوق سے سنتا ہوں میں، فتح علی کی ہو گئی، اور علامہ اقبال کو میں سنتا رہتا ہوں، جو ان کے ہیں، جو اسپیشلی راحت علی نے جو کچھ گائے ہیں علامہ اقبال کے اپنے پروگرامز میں، وہ بڑے شوق سے سنتا ہوں میں۔ مرزا غالب کو گایا انہوں نے، وہ بڑا اچھا۔ تو کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے، جو جو اچھا لگتا ہے وہ سنتے ہیں۔ بھائی ہمارے بچپن میں جو تھا وہ ایک ٹی وی تھا، ایک ہی ٹی وی تھا، پی ٹی وی، اس پر آتی تھی اب تو آج کل تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، چینلز وغیرہ آ گئے، تو ہمارے دور میں جو ہے وہ ہفتے میں ایک بار آتی تھی پاکستانی فلم، تو اس میں ہم جو ہے دیکھتے تھے۔ ندیم تھے، شبنم تھی، اور بابرہ شریف ہو گئی، ان کی موویز آتی تھی، رانی تھی، شاہد تھا، وحید مراد تھا، ان کی فلمیں ہم دیکھتے تھے، وہی تھے ہمارے لیے۔ محمد علی صاحب تھے، تو وہ تھے۔ رنگیلا صاحب تھے، بڑے جو ہے نا کامیڈین تھے، وہ ان کو بڑے شوق سے دیکھتے تھے ہم۔ تو یہ ہمارے یہ بالکل مس بھی کرتا ہوں وہ میں۔ آم، تو ان کو کبھی کبھی جو ہے پھر وہ یوٹیوب میں لگا کے دیکھتا بھی ہوں، تو وہ دیکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے
اگر بالی ووڈ میں چلے جائیں تو وہاں پہ تو کافی اچھی فلمیں بنائی ہیں اور بہت زیادہ بنتی ہیں. تو وہاں پہ بھی دلیپ کمار صاحب بھی تھے، پھر اس کے بعد اپنے شاہ رخ خان صاحب آئے، سلمان، عامر خان کی کچھ اچھی فلمیں ہیں، اور بھی جو اداکار ہیں اچھی فلمیں بنانے والے سنگرز ہیں کچھ، وہ بھی اچھے گانے گائے انہوں نے. تو وہ بھی سنتے تھے، فلمیں بھی دیکھتے تھے. اور اگر ہالی ووڈ میں چلے جائیں تو وہاں پر مجھے کافی ایکٹرز ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں، کیا ہے انہوں نے کافی فلموں میں. رسل کرو ہے جو گلیڈیٹر جیسی موویز بنائی ہیں انہوں نے، وہ اچھا ایکٹر ہے. اس کے بعد جو ہے ول اسمتھ ہے، وہ بڑا اچھا ایکٹر رہا. پھر کلنٹ ایسٹ ووڈ جو ہے، جس نے اچھی ملین ڈالر بیوی اس نے بنائی، اور امریکن اسنائپر بنائی اس نے، وہ بڑی اچھی فلمیں ہیں. کامیڈی موویز ہیں کچھ، وہ مجھے اچھی لگتی ہیں، وہ بھی دیکھتا ہوں میں. تو میں ہارر، کامیڈی، ایکشن، یہ سب میں دیکھتا ہوں. اور اسپورٹس سے جو ڈاکومنٹری ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ نیٹ فلیکس پہ اسپورٹس کی جو ڈاکومنٹری ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں دیکھوں، تو اس میں کچھ معلومات مل جاتی ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. یہی شوق ہے. وہ تو گنگنانے پر تو کبھی جو ہے نا میں نصرت صاحب آ جاتے ہیں ذہن میں، تو ان کے کبھی کبھی وہ گنگناتا ہوں، سن لیتا ہوں، اس پر یوٹیوب لگا لیتا ہوں ڈرائیو میں. آم، یہاں پہ کیونکہ کیمرے وغیرہ بہت زیادہ لگے ہوتے ہیں، بہت فوکس کرنا ہوتا ہے، جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی چیزیں آپ کو دیکھنی ہوتی ہے نا. تو آسان نہیں ہے یہاں پر ڈرائیو. آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. کیمروں کی وجہ سے مشکل ہے کیونکہ اگر آپ کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کیمرے، آپ کو ٹھیک ٹھاک فائن آ جاتا ہے، تو اس لیے آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہوتا ہے. آم، نیوزی لینڈ میں اتنے کیمرے نہیں تھے جتنے آسٹریلیا میں. آسٹریلیا میں بڑے کیمرے، سیٹ بیلٹ پر کیمرہ فائن ہے، پھر اس کے بعد اوور اسپیڈنگ ہے، پھر اس کے بعد ریڈ لائٹس پر بڑا ہیوی فائن ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ موبائل کے ساتھ اپنے لگے ہوئے تو وہ تو پھر آپ کو نہیں چھوڑتے. وہ انہوں نے کیمرے نے ڈیٹیکٹ کر لیا آپ کو، پھر جو ہے ڈیٹیکٹ کرنے پہ آپ کو ٹھیک ٹھاک فائن آ جاتا ہے. یہ ہے. پھر بھی میں جو ہے وہ کبھی کشور کو گنگلا لیتا ہوں، کبھی جو ہے نا اپنے رفیع صاحب کو، کبھی راحت صاحب، کبھی نصرت صاحب، تو جو آ جاتا ہے. لتا صاحب بھی آ جاتے، لتا صاحبہ جو انتقال ہو گیا ان کا، تو وہ بھی آ جاتی ہیں. تو اس طرح ہے. سجاد علی کے بڑے اچھے اچھے گانے ہیں، وہ جو ہے. تیری یاد ستاندی، وہ سجاد علی کا ہے نا، تیری یاد ستاندی. وہ بھی ہے ایک. پھر وہ راحت علی کا دیکھیں آپ، وہ ہے نا کیا نا، اے اتھرا عشق نہیں سون دینا، ساری رات جگائی رکھ، تو وہ ہے بڑا اچھا. جی جی، رات نے نصرت نے بھی گایا ہے وہ، بالکل نصرت صاحب نے بھی گایا ہے وہ. تو ہیں اچھے سنگر تھے وہ، پاکستان کے اچھے ہیں ابھی بھی ہے، اور بڑے پسند ہیں مجھے وہ. تو سنتے رہتے ہیں ان کو، کشور کمار صاحب کو سنتے رہتے ہیں. تو ہاں. یہاں پہ میلبرن میں اچھا، ابھی جیسے میں کل بھی گیا تھا، میں وہاں دوستوں نے بلایا ہوا تھا. وہ ہیں کچھ دوست ہمارے یہاں سے تھوڑا فاصلے پہ رہتے ہیں، ٹارنیٹ کے علاقے میں، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ بلاتے ہیں مجھے، اور محبت ہے ان کی. وہ جو ہے نا کبھی ٹارنیٹ میں، کبھی یہاں پر ایک سن شائن ایک ہے، یہاں پر علاقہ ایک سن شائن، وہاں پہ بلاتے ہیں مجھے. جہاں بھی یہ دوست ہیں جہاں کھانا ہوتا ہے، ویکلی تقریباً مجھے ایک دفعہ ضرور بلاتے ہیں. ہمارا ایک جو ہے نا وہ دوستی گروپ بھی ہے پاکستان میں، پاکستانیوں کا میلبرن میں، تو وہ ہے، وہ کھانے پہ سب کو دوستوں کو بلا لیتے ہیں، ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا گپ شپ ہو جاتی ہے. یہ اچھا ہے. یہاں پر کمیونٹی میں جو ہے نا زیادہ ہے، یہاں پہ بڑا کمیونٹی ہے یہاں پہ پاکستانی. تو وہ ملتے ہیں، بلاتے ہیں، محبت ہے ان کی. آ، ہمیشہ مجھے جو ہے یاد کرتے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے. دیکھیں پاکستان کے لیے جو ہے نا، ہم اپنی پیدائش والی جگہ کو تو کبھی بھول نہیں سکتے نا، چاہے ہم جہاں سے بھی ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں نا، میں جب بھی مجھے کوئی پوچھتا ہے تو آپ کہاں سے، ویئر آر یو فرام، میرا پہلا وہی، میں پاکستان بتاتا ہوں. میں نیوزی لینڈ نہیں بتاتا ہوں کہ میں نیوزی لینڈ سے، یا موسٹلی کیونکہ آپ جب نیوزی لینڈ رہ کے اتنے عرصے آئے تو پھر لوگ بتاتے ہیں کہ نیوزی لینڈ. میں سب کو یہی بتاتا ہوں پاکستان. ہاں یہ ہے کہ وہاں پر سسٹم ہمارا تھوڑا ہے، ہر چیزیں جو ہے نا صحیح نہیں ہے، کافی چیزیں غلط ہو رہی ہیں پاکستان میں. لیکن اب ایک دعا کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں جو اپنی طاقت میں ہے.
हमारी तरफ से एक कोशिश है कि स्पोर्ट्स में हम जो है ना, मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, ना मैं देखता हूँ न्यूज़, ना मैं जो है ना पॉलिटिक्स का मैं इतना हूँ भी नहीं शौकीन। तो मैं कि स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता हूँ और स्पोर्ट्स में कोशिश करता हूँ कि जो हम बेहतरी ला सकें, हमारे पास टैलेंट है जो पाकिस्तान में, उसको हम पूरी दुनिया में जो है ना उसको रोशनास कराएँ और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा बॉक्सर में देखें ना, पाकिस्तान का झंडा, अब जितनी रैंकिंग आ रही है पाकिस्तान के लड़कों की, वहाँ पाकिस्तान का झंडा लगा होता है, उनकी पहचान होती है। तो एक कोशिश है, मुल्क तो अपना जो पैदाइश वाली जगह होती है उसको तो कभी नहीं बंदा भूलता। जैसे मैंने पहले कहा, देखिए जो डिसहार्ड होके बैठने वाला जो ना किसी भी बहाने से बैठ जाएगा, हमें क्या कम चैलेंजेस आए पाकिस्तान में। ये असलम की डेथ के बाद कितने चैलेंजेस थे, और उसके बाद फाइनेंशियली आप देखें कि फाइनेंशियली हमें जो है ना अब तक भी हमें कोई ऐसा परमानेंट कोई हमारा ऐसा कोई वो नहीं है, इनकम नहीं है कि हम जो है ना अपने ऑफिशियल्स के लिए किराया कर सकें, या बॉक्सर्स को कोई इनकम हो, या फाइटों का, या प्रोमोटर्स को कोई बच रहा हो। ये छोटी-मोटी फाइटें जितनी भी हम करा सकते हैं वो करा रहे हैं। तो ये जो है ना, अगर गिव अप करने वाला बंदा होगा वो कहीं भी गिव अप कर देगा। चाहे वो जो है ना उसको आप अमेरिका में बिठा दें, वहाँ भी गिव अप कर देगा। छोड़ देगा वो किसी न किसी बहाना ढूँढ के। और जो करने वाला बंदा होगा ना, तो वो सारा दिन काम करके, मैं वेल्डिंग का काम करता था ना, उसके बाद जाता था। मेरे तो गवाह हैं सारे जो लोग हैं, वो देखते थे मैं अपने कपड़े धोने का मुझे टाइम नहीं होता था, कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं होता था। काम से मैं जाता था, और अब भी लोग कर रहे होंगे वहाँ पे, जो करने वाले हैं वो कर रहे होंगे, सारा दिन काम करके, रिक्शा चलाते होंगे, गधा गाड़ी चलाते होंगे। तो मैं वो ग्रीस वाले कपड़ों में मैं जाता था, यही उस्ताद उस्ताद अता मोहम्मद के क्लब में और आरसीडी क्लब में जो मैं जाता था, यही ग्रीस वाले कपड़े मेरे होते थे, जिसको साथ लटकाने पे वो जो हैंगर होता था, वहाँ पे जगह तो इतनी होती नहीं थी टाँगने की, कुछ ही हैंगर होते थे, उसमें बेचारे लड़के अपने कपड़े टाँग के वो चड्डे-शड्डे पहन के ट्रेनिंग करते थे। उसमें वो टाँगने पे लोग एतराज़ करते थे कि यार तुम्हारे कपड़ों से स्मेल आती है, ग्रीस लगा होता है, हमारे कपड़े भी गंदे करते हो। क्या हुआ? तो मैं गिव अप कर देता। मैं उनके नीचे रख देता था अपने वो ज़मीन पे। मेरे कपड़े ज़मीन पे पड़े होते थे, और उसके गवाह हैं उस्ताद अतामत के क्लब में भी और उस्ताद जान के क्लब में भी। उनके बेटे भी ज़िंदा हैं, अतामत उस्ताद हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो वो देखते थे कि हाँ, ये चीज़ें हो रही हैं, तो मैं क्या गिव अप कर देता? नहीं, मैंने तो नहीं किया गिव अप। करता रहा, मैं अमेरिका से वापस आ गया, परेशान रहा कितना, फिर पाकिस्तान आके बड़ी ख्वारियाँ हुई, जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था। मैं खेलता रहा, ट्रेनिंग की मैंने। उसके बाद फिर तो करने वाले जो हैं वो करते हैं। अम चाहे वो कसाब हो, चाहे कोई वेल्डर हो, चाहे कोई जो है ना रिक्शा चलाने वाला हो, अगर आप गिव अप करने वाले हैं, तो फिर आपसे कोई गिला नहीं, आप गिव अप आपने कर देना है। जो लोग जो है ना मेहनत कर रहे हैं, हाँ, अगर वो आना चाहते हैं, तो ये प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए खुला है। आप चाहे किसी भी आप जो है मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी रिलिजन से, किसी भी आप इलाके से, आप कॉन्टैक्ट करें हमारी टीम को। फिर अगर मेरी टीम से कोई सपोर्ट नहीं होती आपको, मुझे कॉन्टैक्ट करें आप। मेरा नंबर है हर के पास है, फ़ेसबुक है। और आप आएँ, आपको लाइसेंस देंगे, खिलाएँगे, अगर आप मेडिकली फिट होते हैं। देखिए, जहाँ एक रूल्स रेगुलेशन की बात आती है, वहाँ मैं आपको कोई सपोर्ट नहीं करूँगा। आपको मेडिकल क्लियर करना है तो आप खेलेंगे, अगर आप नहीं कर सकते, ये पर्सनल नहीं है, लेकिन बस मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पीबीसी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आप मेडिकल क्लियर हो, आप जो है ना फिट हो, बॉक्सिंग जानते हो, हम आपको ज़रूर मौका देंगे, आएँ खेलें। गिव अप करेंगे तो फिर वो तो आपने चैंपियन बन के भी गिव अप कर जाना। और सारी सहूलतें होने के बावजूद भी आपने गिव अप कर जाना है। तो जो गिव अप करने वाले, छोड़ देने वाले, दिल छोड़ देने वाले, हार जाने वाले, वो उनके जो है ना शायद ब्लड में होता है, या फिर यहाँ पे होता है। जो जिसने छोड़ देना है उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। जिसने करना है वो तो लड़-लड़ के भी जो है ना आखिर वो अपनी जगह पे आके जो जो उसने टारगेट बनाया हुआ है वो करके ही बंदा छोड़ता है फिर। हाँ, आना है, बिल्कुल, बिल्कुल।
تھینک یو کاشف. میں آپ کو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم جو ہے سوشل میڈیا پہ آپ یہ دے رہے ہیں لوگوں کو. اس میں جو ہے ہمارے آفیشل آئے ہیں، ہمارے باکسرز آئے ہیں، ہمارے پروموٹرز آئے ہیں، میچ میکرز آئے ہیں، اور جو باکسنگ میں نہیں ہے کسی اور اسپورٹس ہیں وہ بھی آئیں، اپنا مشورہ دیں کہ کیا ہم بہتر کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم جو ہے اس کو کمیشن کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. تو ویلکم. ہم جو ہے نا سنیں گے اور اس پر بالکل کام بھی ہوگا. اگر کوئی اچھی چیز ہمیں نظر آئی جو بہتری کے لیے ہوگی باکسرز کے لیے یا ہمارے پروموٹرز کے لیے، میچ میکرز کے لیے، آپ یہ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. ڈائریکٹ ہم سے ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ بتائیں کہ کیا کس چیز پر کام ہو سکتا ہے. اور جو لڑکے جو دوسری ایسوسیشنز کے ساتھ ہیں، اگر ان کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور اگر وہ چاہتے ہیں نہ ویسٹ کرنا تو آئیں ہمارے پاس. ہماری دوسری جو ایسوسیشن ہے وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں. کامبیٹ اسپورٹس کی یا پھر باکسنگ کی جو بھی ایسوسیشنز ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتی ہیں کہ اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں مل کے یا پھر بہتر طریقے سے چلنا چاہتے ہیں باکسر کا، تاکہ ٹیلنٹ ضائع نہ ہو. یہ دیکھو زندگی باکسر اسپورٹس کی جو ہے نا ایک لائف ہوتی ہے. ابھی دیکھیں میں ساری عمر میں تیاری کرتا رہا، اولمپک اولمپک اولمپک، میں جو ہے نا جاؤں گا، جیتوں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ آیا اولمپک چلا گیا. لائف آپ کی رکنی تھوڑی ہے. اسپورٹس مین کی لائف چھوٹی ہوتی ہے. اور وہ بھی آپ لکی ہو کہ آپ جو ہے نا مینٹین رکھیں اپنی فٹنس، اور اس کے بعد آپ کنٹینیو آپ کو موقع ملتا رہے، اور اس کے بعد آپ فٹ بھی رہیں، انفٹ نہ ہو جائیں. کوئی چوٹ لگ گئی، آپ انفٹ ہو گئے، آؤٹ ہو گئے، تو آپ ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا فٹ ہو کے کھیلتا رہے، اور اس کے بعد کنٹینیو اس کو جو ہے نا وہ مواقع ملتے رہے. تو آپ کے پاس یہ مواقع مل رہا ہے، آپ کو موقع مل رہے ہیں یہاں پر پاکستان میں. کر لیں اس کو، استعمال کر لیں. وہ دیکھیں باکسرز آ رہے ہیں نا ایران سے، افغانستان سے بھی آ رہے تھے. اب تو خیر کمیشن وہاں بن گئی ہے، لیکن افغانستان سے آ رہے تھے باکسر، کھیل رہے تھے. کیوں؟ اتنا ٹریول کر کے آ رہے تھے. تو آپ لوگوں کو تو یہ موقع پاکستان میں ہی مل رہا ہے. تو آئیں، جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ ٹائم ضائع نہ کریں اپنا. یہ ٹائم ایسے چلا جائے گا آنکھیں بند. ابھی دیکھیں میں دیکھتا ہوں آج، میں اگر کبھی ویڈیو دیکھتا ہوں اپنی اولمپک کی تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ تو میں ابھی تیاری کر رہا تھا اس کی میں، اور ابھی وہ اولمپک چلا گیا. وہ گزرے ہوئے بھی 27 سال ہو گئے. 27 کتنے سال ہو گئے؟ تو دیکھیں نا 96 سے لے کر اب تک کیسے چلے گئے سال. پتہ بھی نہیں پڑے گا آپ کو. یہ لائف آپ کی چلی جائے گی اور آپ بیٹھ کے جو نا پھر وہ رو رہے ہوں گے کہ یار میں نے اگر کوشش کر لی ہوتی، اگر میں چلا جاتا، لائسنس لے لیتا پروفیشنل، شاید میں کسی اور جگہ ہوتا. آپ آئیں آگے اور کوشش کریں. آپ اگر اللہ آپ کو کامیاب کرے، اگر آپ اچھے باکسر ہیں، پروف کریں اس کو. باہر جائیں، آپ باہر کے پروموٹر سے رابطہ کریں، اپنا باکسر ایک کا آئی ڈی بھیجیں، اپنا لنک بھیجیں، اس کے بعد اپنی ویڈیوز بھیجیں. اگر آپ کو کوئی پروموٹر پسند کرتا ہے شاید آپ سے کانٹریکٹ سائن کر لے، کوئی بڑا پروموٹر. آپ کی لائف بن سکتی ہے، آپ کی پوری فیملی کی لائف بن سکتی ہے. تو آئیں اس پر کوئی میرے خیال ہے کوئی اس پہ کوئی رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے، ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویٹ آپ کس چیز کا کریں گے؟ کمیشن ایک پاکستان میں بن گئی ہے وہ پروفیشنل باکسنگ کی، وہ آپ کو ریکگنائز کرا رہی ہے ورلڈ وائڈ. تو آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ اب یہ باہر سے کوئی کمیشن تو آپ کے پاس نہیں آئے گی، یا آپ کا پروموٹر تو کوئی کہیں سے نہیں آئے گا. تو ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا. میں سوشل میڈیا میں بڑی چیزیں دیکھ رہا ہوں. لڑکوں نے چھوٹے موٹے میڈل جیتے ہوتے ہیں وہ صوبائی علاقے میں اور اس میں اس میں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا بڑے تیر مار لیے ہیں. خدا کے لیے یار اپنے آپ کو کچھ تھوڑا دیکھو کہ آپ نے کیا کیا ہے. پہلے اپنا جو ہے نا ایک لیول تو آپ لے کے آئیں، کم از کم ایک نیشنل لیول پہ تو آپ کھیلیں. نیشنل چیمپئن ہو، یا پھر آپ جو ہے نا کسی پاکستان کو کہیں ریپرزینٹ کر رہے ہو سیف گیمز میں، ایشین گیمز میں، کسی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں، تو پھر آپ یہ میڈیا والوں کو انٹرویو دیں. میڈیا کا میں دیکھتا ہوں میڈیا کی کوئی جان پہچان، ان کو کوئی معلومات اتنی نہیں ہے بہت سے لوگوں کو. وہ جو ہے نا انٹرویوز لے رہے لوگوں کے کہ یہ اتنے میڈل جیتنے کے بعد بھی بندہ جو ہے خوار ہے اور پریشان ہے. وہ میڈل اس نے کون سے جیتے ہیں یہ تو دیکھو پہلے. تو یہ چیزوں کو تھوڑا دیکھیں آپ لوگ، جو ہے نا کم از کم حقیقت تو بیان کریں. اور یہ ہمارے میڈیا بھی کمزوری ہے ایکچولی. میڈیا میں اتنی معلومات نہیں ہے باکسنگ کی، جو ایک انفارچونیٹی. لیکن یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. میں چلے باتیں بڑی ہو جائیں گی. یہ اچھا پلیٹ فارم ہے. اس پر جو ہے نا ہمارے باکسرز بھی آئیں جو پروفیشنل ہیں، اور جو دوسرے اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی آئیں اور کھیلیں، دیکھیں، اور انٹرویو دیں یہاں پر. بتائیں اپنے جو مشورہ دے سکتے ہیں، جو اپنے اوپینینز ہیں ان کے، وہ بتائیں. بہت اچھا کام ہو رہا ہے یہ کاشف. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اس پہ جو ہے نا پی بی سی اسپورٹ چینل نیوز پر آپ کر رہے ہیں کام. تھینک یو.